नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम चौथे सुपारे का अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रुकू शुरू करते हैं। आयत नंबर 156 156 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो जिन्होंने कुफ्र किया। वक़ालू लिइख़वानिहिम, वो कहते हैं अपने भाइयों को, इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि, जब वो सफ़र करें, औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू, या जहाद में हो, अगर वो होते, इंदना हमारे पास, मातू व मा कुतिलू, तो ना वो मरते ना मारे जाते। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ताकि अल्लाह इसको हसरत बना दे उनके दिलों में। वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ही ज़िंदा करता है और मारता है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसको देखने वाला है। इस आयत में अहले कुफ्र से मुराद मुनाफिकीन हैं, वो लोग जिन्होंने वाक़या उहुद के बाद कहा कि अगर ये मुसलमान हमारी बात मानते और मदीना से बाहर जाकर दुश्मनों से जंग ना करते तो इतने लोगों का कत्ल ना होता और इतने लोग ज़ख्मी ना होते। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसा अक़ीदा रखने से मना फरमाया है और उन्हें हुक्म दिया है कि अपने ज़ुबान और अपने दिल की हिफाजत करें। दिल में ऐसा यकीन ना रखें और ना ही ज़ुबान पर ऐसे कलमात लाएं। ये तो अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि इस इंसान की मौत इस जगह, इस वक्त और उस तरह आएगी। तो जब उसकी मौत का वक्त होता है, उसी वक्त, उसी तरह और उसी जगह उसकी मौत आकर रहती है। वला इन कुतिल तुम फ़ी सबीलिल्लाहि, और अलबत्ता अगर तुम मारे जाओ अल्लाह की राह में, औ मुत तुम, या तुम मर जाओ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, तो यकीनन बख्शिश है अल्लाह की तरफ से और रहमत है। ख़ैरुम मिम्मा यजमाऊन, बेहतर है उससे वो जो दौलत जो कुछ तुम जमा करते हो। अब इस आयत में अल्लाह ताला वाज़े बताते हैं कि अल्लाह ताला की राह में जान देने से बेहतर कोई मौत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ करता है और उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है, जो कि दुनिया की तमाम लज्जतों से बेहतर है। वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम, अगर तुम मर गए या तुम मार दिए गए, ला इलल्लाहि तुहशरून, तो यकीनन अल्लाह ही की तरफ तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह की राह में मरो या वैसे मौत तुम्हें आ जाए तो, या कत्ल कर दिए जाओ, तो लौटना तो तुम्हें अल्लाह ही की तरफ है। तो यही तुम्हारा ईमान होना चाहिए। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, बस ये अल्लाह ही की तरफ से रहमत है कि अल्लाह ने नरम दिल उनके लिए किए। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तंगू गलीज़ल क़ल्बी, सख्त दिल, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, तो वो मुंतशिर हो जाते, फैल जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। फ़ाफ़ु अन्हुम, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दें उन्हें। वस्तग़फ़िर लहुम, और उनके लिए बख्शिश मांगे। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मशवरा करें उनसे कामों में। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और बेशक अल्लाह दोस्त रखता है भरोसा करने वालों पर, यकीन रखने वालों को। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत उतारी हुई है, जिसकी वजह से आप इतने नरम दिल हैं। ना आप किसी को डांटते हैं, ना ही इससे सख्त लहजे में कभी बात करते हैं। आपकी इसी खूबी की वजह से लोग आपकी तरफ राग़िब होने पर मजबूर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गलती करने वालों को माफ़ फरमा देते हैं, जिसकी वजह से आपका दुश्मन भी आपका गर्विदा हो जाता है। सुलह हुदैबिया के मौका पर अरवा बिन मसूद, जो कि कुरैश का सरदार था, मुसलमानों का जायज़ा लेने आया। जब वो वापस गया तो उसने अपने लोगों से कहा कि मोहम्मद तो खूब तरक्की करेगा, उसके साथी इसे बहुत चाहते हैं, इसके वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, उसका थूक अपने हाथों पर लेकर मसल लेते हैं। जिसकी उम्मत अपने सरदार से इतनी मोहब्बत रखती हो, वो बहुत बड़ा मकाम हासिल करता है और हमेशा कामयाब होता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को देखकर दुश्मन भी तारीफ़ करने लगते थे। ये सब लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, वो सब के सब आपकी रहम दिली की वजह से हैं,
غیر مسلم بھی آپ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اہمیت دیا کرتے تھے، ان سے کاموں میں مشورہ بھی لیا کرتے تھے اور انہیں مشورہ دیا بھی کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم دیا تھا کہ اگر وہ آپ کو تنگ کریں تو ان کی بخشش کے لیے آپ دعا کیا کریں، ان کا دل جیتیں، ان سے کاموں میں مشورے لیں، اس طرح آپ کی تبلیغ کا کام مکمل ہوگا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ من بعدہ، اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں ایمان والے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہی گمان اور یہی یقین رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، ہم سب پر غالب ہوں گے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں تھا نبی کے لیے کہ وہ چھپائے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو چھپائے گا تو لائے گا جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے کمایا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ بات ہے کہ جنگ کے بعد مال غنیمت جب مسلمان اکٹھا کر رہے تھے تو اس میں سرخ چادر نہیں مل رہی تھی، تو ایک منافق نے چپکے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ لی ہوگی، بہت اچھی چادر تھی۔ تو یہ آیت اسی وقت اتری کہ جو نبی اتنا فرما بردار ہو، اللہ کے راستے پر چل رہا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ کیا ایک چور اور ایک نبی ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم نے کیسے چور اور ایک نبی کو ایک برابر کیا اور کہا سمجھا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کے کندھے پر گائے، بھینس، بکری یا زمین یا اونٹ ہو اور وہ اسے تکلیف دے رہی ہو، سزا دے رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی سے زیادتی یا کوئی چیز لے گا تو وہ قیامت کے دن وہ چیز اس کے کندھوں پر ہوگی اور وہ اسے عذاب پہنچا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ حد درجہ بے بس ہوگا اور کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی پر تم نے میری ایک نہ سنی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی خاطر، کمن باء، اس کی طرح ہے جو کہ لوٹا بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا، یعنی کہ جیسا بھی اس کا عمل ہو لیکن اس کی نیت صرف یہ ہو کہ یہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو، جس کے دل میں رب کی ناراضگی ہو، تو یہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکوں کو ان کے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے اور ان بدوں کو بھی ان کے بد اعمالوں کے مطابق ان کے جہنم میں درجات ملیں گے۔ یعنی کہ جو جیسے اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے گا ویسا ہی جزا اور سزا پا لے گا۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم، جب بھیجا ان میں، رسولا من انفسہم، ایک رسول انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وإن کانوا من قبل، اور بے شک اس سے قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اسی وجہ سے آج امت محمدیہ سب امتوں میں افضل ہے کہ اس نے ہمیں کتاب سکھائی، ورنہ اس سے پہلے تو سب لوگ گمراہی کے راستے پر تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جب تمہیں کوئی پہنچتی ہے مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، البتہ تم نے پہنچائی ہے انہیں اس سے دگنی، قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو کہاں سے آئی ہے، قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیں وہ تمہارے ہی اپنے
پاس سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب جنگ احد کے بعد جب مسلمان قتل، زخم اور شکست کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت کے طور پر نکلا کہ ایسا کیسے ہوا، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں ان کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، اگر تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے، یعنی تمہارے 70 آدمی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، حالانکہ تم میدان بدر میں اپنے دشمنوں کو اس سے دگنا پہنچا چکے تھے، دگنی تکلیف پہنچا چکے تھے، یعنی 70 ان کے آدمیوں کو قتل کیا تھا اور 70 کو قید کیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے تو صرف 70 ہی شہید ہوئے تھے۔ تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ بھی تمہارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ جب تمہیں مرکز چھوڑ کر جانے کو نبی کا حکم نہیں تھا تو تم نے کیوں ان کی مخالفت کی، اور اسی مخالفت کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا اپنی اطاعت اور ثابت قدمی کے طور پر، جو کہ تم نہ کر سکے، تو پھر تمہیں شکست ہوئی اور تمہارا نقصان ہوا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ معلوم کر لے ایمان والوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، وقیل لہم تعالوا، اور کہا گیا انہیں آؤ، قاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، اور اپنا دفاع کرو، قالوا لو نعلم قتالا، وہ بولے اگر ہم جانتے جنگ کرنا، لاتبعناکم، تو ہم تمہارا ضرور ساتھ دیتے، ہم للکفر یومئذ اقرب، وہ کفر میں اس دن زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون بافواہہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اب جب جنگ احد میں مومنین اور کفار کی آپس میں لڑائی ہوئی اور جو مصیبت انہیں لاحق ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہی نتیجہ تھا، تاکہ ایمان والے اور منافق لوگ کھل کر مسلمانوں کے سامنے آ جائیں اور مسلمانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کون ہے، کون مسلمان ہونے کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کم از کم بظاہر ہی صحیح مسلمانوں کی تعداد تو بڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے واقعی یہ جنگ کرنا تو شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم تو تمہارا ساتھ دیتے تھے، لیکن تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ مدینے میں ہی جنگ کرنی ہے، تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال رہے ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اس دن ایمان کے قریب زیادہ تھے، کفر کے قریب زیادہ تھے بنسبت ایمان کے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور وہ خود بیٹھے رہے، اور اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو نہ وہ مارے جاتے، قل فادرؤوا انفسکم، تو کہہ دیجئے تم ہٹا دو اپنی جانوں کو پر سے، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ جنگ احد میں جن لوگوں سے کہا گیا کہ آ کے ہمارے ساتھ جنگ کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر جنگ کرنا جانتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ کرتے۔ تو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ وہ قتل کیے جاتے، نہ وہ شہید ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات پہ بالکل پکے ہو، سچے ہو کہ تمہیں موت بھی تمہاری مرضی سے آئے گی، تو تم اپنی جانوں پر سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتاً، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس سے، یرزقون، رزق دیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ شہید کو کبھی بھی مرا ہوا یا قتل کیا ہوا نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس اور اللہ کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، لم یلحقوا، جو نہیں ابھی ملے، بہم من خلفہم، ان کے بعد آنے والے، اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے آنے والے بھائیوں کے بارے میں بھی
ساتھیوں کے بارے میں بھی یہی سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں گے اور یہ بھی ہماری طرح ہی آ کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی رحمت اور فضل سے، اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر، یعنی کہ جو شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں سے، اس کے فضل سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا 8واں رکوع آیت نمبر 171 تک مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔